बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ यूँ है कि तीसरे ख़त की गूंज थी इमरान खान साहब के, और उस तीसरे ख़त के हवाले से फैसल जो हैं उन्होंने भी बता दिया था आर्मी चीफ़ को कि उनको तीसरा ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ के हवाले से। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी 2 खतूत लिखे थे। एक ख़त का मतन तो 6 मंदरजात पे था, 6 पॉइंट्स पे था जिसके मंदरजा सामने आ गए थे, लेकिन दूसरा ख़त कहा जा रहा था कि सेम एज़ इट इज़ ही कुछ थोड़ी बहुत रद्द-ओ-बदल के साथ सेम यही जो है ख़त है। अब तीसरे ख़त की गूंज थी जिसे हलीमा बीबी ने अनाउंस किया था कि आइंदा चंद दिनों में वो ख़त लिख दिया जाएगा। नाज़रीन, अब फैसल चौधरी जो हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने ख़त लिख दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि मंदरजात इसके जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे। फैसल चौधरी ने ये भी कहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि 9 मई के वाक़े पे आज भी जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर कायम है। 8 फरवरी के बाद पंजाब में छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। ये तो थी तहरीक इंसाफ की सूरत हाल तीसरे ख़त के हवाले से, जो कि बहुत चहमगोइयाँ थी, बहुत गुफ्तगू थी कि तीसरा ख़त जो लिखा है उसका जवाब क्या होगा। क्या वाकई आर्मी चीफ़ को पहला ख़त मिल गया, दूसरा मिल गया, जो तीसरा लिखने जा रहे हैं, या तीसरा लिख दिया है। तो नाज़रीन, आज वो जो एक कशमकश थी वो भी ख़त्म हो गई। आर्मी चीफ़ की जानिब से भी इसका जवाब आ गया। गो कि उन्होंने एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एज़ाज़ में दिए गए ज़ोहराने में। उसमें उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। नाज़रीन, इससे पहले जब पहला ख़त लिखा था तब भी ज़राए जो है सिक्योरिटी ज़राए ने ये ख़बर दी थी, बल्कि ये ख़बर सामने आई थी, ये बताया गया था उनकी जानिब से कि इस तरह के किसी ख़त में हम ना तो हमें मिला है ना ही हम इंटरेस्टेड हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस तरह के किसी भी ख़त में। आज तो आर्मी चीफ़ साहब ने ख़ुद इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबके अलावा बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, पार्टी अमूर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। नाज़रीन, जब इस मौका पर अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कुछ तो उन्होंने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से माज़रत कर ली है। कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि गंडापुर साहब के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए उनकी जो सूबाई जो सदारत है वो उनसे लेके अकबर साहब को दे दी गई है। ये भी कुछ बातें गर्दिश कर रही थी, और अब जो आज वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू किए बगैर चले गए, बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। सब पर डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल बासित खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। माजिद अली भट्ट साहब हैं PMLN से, हमें ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा तहरीक इंसाफ की सूरत हाल जान लेते हैं इंजीनियर साहब से। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंजीनियर साहब, तीसरा ख़त आप लोगों ने लिख दिया। आज तो आर्मी चीफ़ ने कह दिया कि ख़त की बातें जो हैं वो सब चालें हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। सर, आप क्यों बार बार खतूत लिख रहे हैं आर्मी चीफ़ को, क्यों ये चालें चल रहे हैं? सर, नहीं लिखना चाहिए था जब पहली दफ़ा सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खबर आ गई थी कि वो किसी किस्म के ख़त में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज जबान की 15वीं रात है और शब बरात आपको मुबारक हो। बात यह है कि खत किसको लिखें, एक टोडी वजीर आजम, एक अर्दली को लिखें या साहब को लिखें। तो साहब को लिखा खत गया है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई गलत काम कर दिया है। जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास कुव्वत है, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ताकतवर है बंदा, उसको खत लिखा है, तो क्या इसमें क्या चीज हमने गलत की है? क्या आप समझते हैं कि 17 सीटों पे मुंतखब होने वाले ये जो वजीर आजम है इनको खत लिखेंगे? ये तो बेचारे आईने के सामने भी जब जाएंगे तो इसको शर्म, आईना भी कहेगा कि शर्मो, तुम्हें क्या पड़ी थी कि ऐसे हुकूमत को तो आप लोगों ने गिरा दियो। 6.5% पे तरक्की कर रही थी और पाकिस्तान ऊपर, मईशत ऊपर जा रही, तो खुद ही गिराते हैं मईशत को और खुद ही कहते हैं जी हमने बड़ा काम कर लिया। क्या काम कर लिया? जाए सड़कों पे लोगों को जाके पूछें। अब मेरा ख्याल है आपका जो ये अदारा है
یہ روڈ شو اس کو کرنے چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ لوگ عمران خان کے دور میں خوش تھے یا اس دور میں. باقی خط ہم نے لکھا ہے، اگر وہ کسی کو بھیجتے ہیں، اردلی کو بھیجتے ہیں، ظاہر ہے وہ انہوں نے اردلی کو بھیجا ہوگا کہ بھئی یہ تم دیکھ لو، لیکن اردلی کی کیا ہمت ہے. میرے سامنے جناب علی یہ لوگ روتے تھے اپنا سعودی عرب میں کہ ہم واپس جائیں گے کہ عوام کی تقدیر بدل دیں گے. وہ پتہ نہیں تقدیر کس چیز کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. آج بھی ہم ابھی پنجاب کا میں نائب صدر ہوں، لاہور میں کوئی مجھے 8-10 دن گزارنے کا موقع ملا ہے. خدا کی قسم لوگ بہت تنگ ہیں. میں اس رات کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کے حالات بدل دے، اس ملک کے حالات اتنے اچھے کر دے کہ بھئی یہ لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے فوج اور ہمارے درمیان غلطیاں پیدا کی، غلط فہمیاں پیدا کی، ان کا بھی اللہ پاک ان کو بھی یہ سمجھے. باقی ان کو سمجھ جانا چاہیے. گجرانوالہ کی تقریر آپ کے سامنے ہی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کیا کہا تھا اور جس کے پیچھے ورتی تھی، یہ کس نے نعرہ لگایا تھا. آج تک پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہی نہیں. اور میں نے آج سے 1 سال پہلے کالم لکھا تھا کہ یہ فوج ہماری ہے، اور عمران خان نے بھی 10 دفعہ کہا تھا کہ یہ فوج ہماری ہے. اب ہم اپنے فوج کے سربراہ کو خط بھی نہ لکھیں. اور یار یہ سندیسے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں اور آپ مارتے بھی ہمیں ہو اور ہمیں کہتے کوئی خط بھی نہ لکھو. اور ایک مظلوم قیدی اندر آپ نے بٹھایا ہوا ہے، قیدی نمبر 804، اور اس نے ایک خط لکھ دی ہے. تو آپ کو کیوں جناب علی آپ کے پمپر لیک ہو رہے ہیں؟ یہ لکھا ہے بس جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لوگ جو طاقتور حلقہ ہے، جو طاقتور ہونا تو نہیں، جمہوریت میں تو ایسا طاقتور تو وزیر اعظم کو ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کیا اس کی طاقت مانی جائے گی؟ 17 سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں. یہ ہارے ہیں، ہر جگہ ہارے، مانسیرا میں بھی ہارے ہیں، لاہور میں بھی ہارے ہیں، جہاں جہاں ان کو لوگوں نے. بس اس رات کو میں کیا کہوں کہ ان لوگوں کو کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو بات یہ ہے جی، ہم نے خط لکھا ہے اور ٹھیک خط لکھا ہے، کوئی ایسی بات غلط بھی نہیں کی ہم نے. تو میرا تو جواب یہی ہے. جی انجینئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں باسی صاحب سے جان لوں. باسی صاحب، تیسرا خط لکھ دیا گیا ہے. پہلا خط بھی سیکیورٹی ذرائع نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کے خطوط میں. دوسرا خط بھی کہا گیا تھا، خیر اس کے مندرجات تو کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. تیسرا خط بھی اب لکھ دیا گیا. اب تو باقاعدہ آرمی چیف صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خط کی باتیں سب چالے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا. اگر خطوط مل نہیں رہے ہیں تو یہ خطوط جو ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیج دیے، تو پھر خطوط جا کہاں رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ سب سے جو اہم بات اگر ہم دیکھیں تو کوشش یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو مقتدر حلقے ہیں وہاں اپنا کچھ پازیٹیو تاثر چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں، مئی کے ہوئے ہیں یا اس کے بعد دسمبر میں ہوئے ہیں، وہ تمام تر معاملات میں بیسیکلی دیکھا جائے تو جو ایک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کے اوپر جو حملے ہوئے، تو جو پی ایم ایل این ہے خاص طور پہ وہ اس سے مکمل طور پر چاہتی ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کے وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے جو اداروں پر حملے ہوئے ہیں وہ کسی طرح بھی ناقابل قبول ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے، معافی مانگیں ہیں، ساری باتیں ہوئی ہیں. اب یہ سارا ایک ماضی کا ایک تناظر ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اب مشکلات تو ان کی چلتی آ رہی ہیں مسلسل، اور اس میں مشکلات میں خاص طور پہ گنڈا پور صاحب نے اپنے ان کا بیان بھی سنا، اس میں کہا تھا کہ خان صاحب کی تقریباً وہاں سے منتقلی جو تھی وہ بنی گالا یا کے پی کے میں جانے کی تقریباً 100% ڈیسائیڈ ہو چکی تھی آگے. تو وہ اب اس ساری سچویشن میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو اس وقت سپورٹ حاصل ہے 2 بڑی پارٹیوں کی. پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے،
اور ان کا سندھ میں ماشاءاللہ کافی پیپل پارٹی کا وہ ہے اچھا خاصا اثر رسوخ ہے اور وہ مضبوط ہے وہاں پر، ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے وہاں پر. رہی بات یہاں کی جو پنجاب کی ہے، وہاں پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کوئی زمانہ تھا جب پی ایم ایل این جو تھی بڑا ان کا ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ مکمل طور پر حاوی تھے ہر مخالف پارٹی پر. لیکن جو فروری کا الیکشن ہوئے اس ساری صورتحال میں ڈفرینٹ ہے. اب جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ جس طرح کے اقدامات کر رہی ہیں اور جس تیزی سے کر رہی ہیں، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جو ہماری پولیٹیکل امپریشن جو ہے عوام تک جائے، عوام تک ہماری ہو. کیونکہ جنرلی ایک فیلنگ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہت فالوئنگ ہے، بہت خود بھی وہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اپوزیشن پارٹیز بھی کہتی ہیں، اور بعض نیوٹرل جو پارٹیز ہیں جو کہ الائیز ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑی ان کی فالوئنگ ہے اور بڑے مقبول ہیں. تو اب یہ جو خطوط کی جو بات ہو رہی ہے، یہ پولیٹکس ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی خط کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں، جو بھی ان کی قیادت ہے، تو وہ اس کو اظہار کرتی ہیں کہ جی این آر او کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور این آر او چاہتے ہیں، اس لیے بار بار خط لکھے جا رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک سٹانس ہے، جیسے ہمارے دوست بھی بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی کہ ہمیں جو انصاف ہے یا جو ہمیں جس طرف سے کوئی ریلیکسیشن مل سکتی ہے یا جہاں سے ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں، وہ مقتدر حلقے ہیں یا سیکیورٹی ذرائع ہیں یا اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیں وہاں سے ملنے کی امید ہے. تو لہٰذا انہوں نے ایک طرح کا یہ بیانیہ بنا لیا ہے کہ موجودہ حکومت کے اختیار میں شاید کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں صحیح بات تو ہے کسی حد تک، لیکن اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو بات وہی بنتی ہے کہ جہاں بھی ڈائیلاگ شروع ہوئے تھے اور ڈائیلاگ چلتے چلتے اچانک اس میں تعطل پیدا ہو گیا ہے. تو اب ان ڈائیلاگ کو دیکھیں، سیاست اس ملک میں کرنی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہی مل کر کرنی ہوگی. اگر آپ یہ تاثر یا اظہار دے رہے ہیں کہ ہمیں مقتدر حلقے ہی ہماری لیے راہ نجات ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی لحاظ سے یہ بھی ایک اچھا امپریشن نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی جو ان کی الائیز ہیں وہ مضبوط اور بنائیں. ان کے ساتھ کافی لوگ ہیں، اب تو مولانا صاحب بھی کافی حد تک باتیں ایسی کر جاتے ہیں بعض اوقات، جس میں تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ مستقبل ان کے اتحادی بن جائے. تو اس سچویشن کے اندر وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، اور اس بات کی کہتے ہیں کہ الیکشن دھاندلی کی پیداوار، یہ کہتے ہیں بار بار وہ. تو الیکشن کی دھاندلی تو آپ دیکھیں کہ زمانہ ہے کہ جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کبھی بہت ہی شاید ہی ایک ہی الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. تو ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ جو یہ ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے نا، اس کے اندر ہم ایک بہت حد تک جسے کہتے ہیں ذاتیات پر آئے ہوئے ہیں، اور کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ایک کنسٹرکٹیو گفتگو کرنے کے لیے ایسی گفتگو جس سے اس ملک کو فائدہ ہو، جس سے اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے اس ملک میں جو اقتصادی بحران جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ باہر کہ ہم مکمل طور پہ سے باہر آ چکے، لیکن نہیں، ابھی اس میں کافی لانگ وے ٹو گو، اور اس میں تعطل ہوگا تو ملک کا نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اقدام ضرور کرنا چاہیے. کسی جگہ خان صاحب کو چاہیے کہ کہیں، وہ بھی مقتدر حلقے یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو وزیر اعظم سے بات کریں، میں تو وزیر اعظم کو خط دے دوں گا، وہ جانے، ان کا کام جانے. تو میں خیال یہ اس میں جو پی ٹی آئی کا جو اہم جو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دیکھیں نا، اب کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کتنے تیسری بار ان کو مینڈیٹ ملا اور بہت ہیوی مینڈیٹ ملا ہے. لیکن فیکچول دیکھیں کسی حد تک پنجاب حکومت جو اس پہ حملے کرتی ہے، بات کافی حد تک صحیح ہے. اب کے پی کے میں بہت کچھ چیزیں ہیں، بہت آپ نے دیکھا کہ جب حکومت میں بھی تھے تو بڑے اسکینڈل بنے، کوئی ان کے جو بنے ہیں پودوں کے بھی اسکینڈل بنے، گرین جو بنانا تھا انہوں نے، پھر اس کے بعد وہ بی آر ڈی کا بھی بڑے اسکینڈل بنے، اور بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. سب سے بڑا اہم مسئلہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب برے سر اقتدار بھی تھے اور آج بھی وہ یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو جل نہیں کر سکے پراپر طریقے سے. پارٹی میں ایک یکسانیت نظر نہیں آتی، جو کہ دوسرے طرف دیکھا جائے تو پی ایم ایل این کی ایک خصوصیت ہے کہ وہاں بہت کم دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پارٹیز سیپریٹ ہوئی ہیں جب مشرف کے دور میں، لیکن اس کے بعد سے دیکھیں کہ ان کی پارٹیز میں بھلے اختلافات کرتے ہیں لیکن اوپن نہیں بات کرتے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کے پی میں سے مروت صاحب کو نکال دیا، پارٹی سے نکال دیا، ادھر سے دوسرے پارٹی شاید افریدی صاحب کی حمایت میں، پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سا، ایک عاطف صاحب کس طرف ہے، وہ کدھر ہے، ایک عجیب قسم کا وہ گھڑبس بنا ہوا ہے. کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اختلافات جو ہے وہ میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں. یہ باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اختلافات وہ ان کے لیے اپنے لیے اچھا نہیں ہے، انٹرنلی وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کو چاہیے کسی طریقے سے. جی ماجد صاحب سے جانتے ہیں، بس صاحب آپ کو جان دوبارہ آتی ہوں. ماجد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ
آج جب جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کی گئی, آرمی چیف صاحب سے جو غیر رسمی ملاقات ہوئی, بات ہوئی, غیر رسمی گفتگو کی گئی صحافیوں کی جانب سے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا, اگر خط ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں بلکہ وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. تو کیا آرمی چیف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی, آپ کے نالج میں ہے کچھ؟ دیکھیں, کوئی بھی جب ملک ترقی کرتا ہے نا تو اس ملک کے جو ادارے ہیں نا ان سب کا ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے. اس وقت عدلیہ اپنے امور میں محو گوشہ تن ہے, اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت میں مامور ہے, اور جو پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, وہ پاکستان کو معیشت کے محاذ پر بہت تیزی سے آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے. ان سارے جو محاذ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, ان ساروں کو جب یہ دیکھتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہ یہ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو یہ بیچ میں اپنا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب جو اگر یہ سیاسی جماعت ہیں تو پھر انہیں سیاسی ہی جماعت سے سیاسی انداز سے بات کرنی ہوگی. اب جب 2018 میں آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا کے ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی, نہ صرف انہوں نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کا 56% جو ہے وہ پنجاب ہے اس پہ ایک عثمان بزدار جیسے گونگے اور بہرے کو لا کے مسلط کر دیا. اور اسی طرح تیسری دفعہ کے پی کے میں ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, اسلام آباد پورے پاکستان کا اسلام آباد ہے, لیکن وہاں پر 75% جو او پی ڈی ہے پیمز کی, وہاں پہ سارے کے پی کے لوگ آتے ہیں, میننگ دیر پائے کہ وہاں پہ کوئی صحت کی فیسلٹی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ 13واں سال ہے ان کا کے پی کے میں. مسلم لیگ نون کی 10 سال مسلسل حکومت رہی پنجاب میں, 3 میٹرو ہم نے بنا دی, ان کی 1 میٹرو, اور اس میں بھی جناب اتنے گھپلے ہیں کہ ہر کلومیٹر کے بعد اگر اس کا آڈٹ کیا جائے تو یہ آڈٹ بند کرا دیتے ہیں. وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں کا جو ان کا احتساب کا جو جنرل حامد انہوں نے لگایا, اس نے جب اس کی فائلیں کھولی تو انہوں نے اس کو بھی ہٹا دیا. اور اسی طرح جو اس کا آرمی چیف کو پولیٹیسائز کرنا ہے, بیسیکلی ان کا مقصد آرمی کو, ادارے کو بدنام کرنا ہے. یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں. آرمی کے کتنے فرنٹ کھولے ہوئے آرمی نے, بلوچستان میں بھی آرمی معاملات کو سنبھال رہی ہے, انسرجنسی ہے ادھر اپنا شمالی وزیرستان والے علاقوں میں, وہاں پہ بھی آرمی آپ کے ہمارے جوان جو نا وہ شہادتیں رقم کارے ہیں. اس طرح افغانستان کے بھی معاملات ہیں. تو یہ گھسیٹ گھسوٹ کے آرمی کی توجہ ان معاملات سے ہٹا کے آپ سیاست کی طرف کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست دان ہے ہی نہیں ہے, یہ ایک ٹولہ تھا. اب یہ جو خط لکھتے ہیں یہ خط کیا ہے؟ یہ خط نہیں ہے, یہ ترلے ہیں کہ جناب ہماری وہ والی سہولت کاری کی جائے جو کبھی جنرل فیض کرتا تھا, ہماری وہ والی سہولت کاری کی جائے جو کبھی ثاقب نثار کرتا تھا, آصف سید کھوسا کرتا تھا, بندیال صاحب کرتے تھے. یہ نہ انہیں وہاں پہ عدلیہ سے کوئی سہولت کاری مل رہی ہے, نہ انہیں عوام کی کوئی تائید حاصل ہے, نہ انہیں اسٹیبلشمنٹ میں اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. اور یہ بیچارے اب جو ہے وہ در در پھر رہے ہیں اور ان کو کسی طرف سے کوئی لفٹ نہیں مل رہی, تو یہ اب خط کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں جب 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ان کو مسلط کیا گیا تھا تو شہباز شریف بینگ اپوزیشن لیڈر, انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جیسے بھی آپ آگے آئیں ہمارے ساتھ مساق معیشت کریں. تو انہوں نے کیا کہا, ریکارڈ پہ ہے, آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں, جو بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے جو پہلی میٹنگ کی تھی آئی بی, آئی ایس آئی اور دوسرے جو پریمیئر ادارے تھے ایف آئی اے وغیرہ, ان سب کے ہیڈ کے ساتھ جو میٹنگ کی, اس نے سب سے پہلی یہ بات کی کہ مجھے ان کی جناب سارے سکینڈل ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے. انہوں نے کہا جی کوئی سکینڈل نہیں ہے, یہاں تک کہ سو مچ سو کہ آپ کو پاکستان جو کتنی. سر یہ بات ماجد صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, یہ بات آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ کیا ان جن آپ ہیڈز کی بات کر رہے ہیں اداروں کے, کیا انہوں نے آپ کے نالج میں یہ چیز لائی تھی؟ آپ تک یہ بات کیسے پہنچی؟
ये ओपन सीक्रेट है, ये ओपन सीक्रेट है। ये नंबर ऑफ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये इंटरव्यू इनके कर चुके हैं। इनके जितने भी बंदे हैं, फैजल हसन चौहान है, दूसरे हैं, वो सारे जो इनकी CIC की मीटिंग में होते थे वो सारे ये बातें बता चुके हैं कि इनका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से मुझे इनकी फाइलें निकाल के दो, इनकी करप्शन के किस्से निकाल के दो। कुछ नहीं मिला। सो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट जो लाहौर का अस्पताल था उसको इन्होंने 6 महीने बंद रखा। बट साहब आपकी बात, अगर मैं आपकी FIR बातों को एक सेकंड के लिए एग्री कर भी लूं, लेकिन मियां साहब ने अभी तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दी, जिसपे पनामा पे मामलात हुए थे, लेकिन अकामा पे आप लोग दुरुस्त कहते हैं पनामा पे ही उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी अगर पनामा का केस था, लेकिन अभी तक उन्होंने मनी ट्रायल नहीं पेश कर सके। मैं इंजीनियर साहब से आपकी बातों का जवाब लेती हूँ। भट्ट साहब आपकी बातों का जवाब इंजीनियर साहब से ही लेती हूँ। इंजीनियर साहब, एक तो भट्ट साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को और आर्मी को क्यों आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी हुई है, तो आप लोग ये क्यों कर रहे हैं सर? देखें जी, पहली बात तो ये है कि एक एनालिस्ट और मुस्लिम लीग नून के बंदे जो हैं, ये मेरे हिसाब से दोनों एक ही हैं, और इस हिसाब से मुझे टाइम आपने ज्यादा देना है ताकि मैं अपने चीजों का दफा कर सकूं। इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया कि भाई हम अदारों के साथ उसको इन्वॉल्व करते हैं, उनको कहते हैं जी आओ हमारे साथ आओ। तो भाई ये अदारे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल पार्टी के हैं, या तज्जिया कार से मैं भट्ट साहब से पूछूंगा कि फौज हमारी नहीं है यार, फौज हमारी है, हम ही इसके पुश्तिबान हैं, हम ही इसी फौज के साथ उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप लालची लोग प्यार करते हैं। अदारों से हम प्यार करते हैं। अदलिया के ऊपर हमला किसने किया था? ये जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद साहब की अदालत पे हमला किसने किया था? ये किसने नारा लगाया था कि हैरत भाई फौज को बुरा भला किसने कहा था? मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि जो मुझे अच्छे ना लगे, लेकिन ये पूछे ये मियां शरीफ साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, ये ऊँटों पे लाद के रियाल गए थे वहां पे, और जाके मक्का के नजदीक जो है अजीजिया स्टील मिल बना दी, वो बाद में तवेरगी ग्रुप को उन्होंने बेची, और मदीना रोड के ऊपर जो हयात रिजेंसी के सामने फ्लैट लिए, और 9 गाड़ियां सुबर्बन जाते ही तीसरे दिन इन्होंने ले ली और 100 बक्सों के साथ वहां पे पहुंचे थे। इनको तो हो सकता है इन्होंने नवाज शरीफ को हाथ लगाया हो, लेकिन मैं नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था। ठीक, इंजीनियर साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माजूर चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। ब्रेक से वापस आऊंगी तो आप ही से इस सवाल का जवाब लूंगी, जो आप बात करें उसी को कंटिन्यू करवाएंगे, लेकिन नाज़रीन इस ब्रेक के बाद।